फारूक सलीम साहब को पहले अपॉइंट किया था। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वो तो लगे ही नहीं थे कभी, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। अजीब सी बात है। हमने प्रपोजल बना के दिए इमरान खान साहब को, कहाँ गए वो प्रपोजल? अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है लोगों के। नैब के कवानीन ड्रैकोनियन लॉज हैं। इसके बाद इस घड़े में आपने गिरना, मैं बार बार कह रहा हूँ। कप्तान साहब इतना याद रखें, ये तेरे गले में भी पड़ेगा। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, पाकिस्तानी सियासत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की मुद्दत के हवाले से उठने वाले सवाल शायद अब हमारी सियासी रवायात का हिस्सा बन चुके हैं। क्या ये हुकूमत चल पाएगी? क्या ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर पाएगी? ये वो सवाल हैं जिनका सामना हर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को रहता है। मगर इस दफ़ा ये सवाल जो हैं वो पहले ही महीने में, हुकूमत जैसे ही आई पहले ही महीने में ये सवाल उठना शुरू हो गए, जो मुझे नहीं याद पड़ता कि माजी में कभी इस तरह हुआ हो। अब आजकल हाल ये है कि हुकूमत आए दिन जो है वो अपोजिशन में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है वो बात करती है, और अपोजिशन जो है वो आए दिन हुकूमत को ये याद दिलाती है कि उनकी कितनी थिन मेजॉरिटी है, उनकी बुनियादें जो हैं वो कितनी वीक हैं, कितनी कमज़ोर है। ये आए दिन अपोजिशन याद दिलाती है। अब अगर फॉरवर्ड ब्लॉक्स की सियासत की बात की जाए तो 18वीं तरमीम के बाद तो ये बहुत मुश्किल हो गया, अगर नामुमकिन नहीं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हुकूमती कैंप में देखें तो हुकूमत के इत्तेहादी कुछ हुकूमत से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। आज हमने देखा कि MQM के हवाले से मेयर कराची जो हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग उनके रिमार्क्स थे, उन्होंने क्या कहा, बाकायदा बैनर्स जो हैं वो कराची में आज आवेज़ा हुए। इसके साथ साथ मेंगल साहब जो हैं वो भी माजी में अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं उनका इजहार कर चुके हैं। नैब चेयरमैन को जो लेटर लिखा अपोजिशन ने, उसमें मेंगल साहब के भी सिग्नेचर्स जो हैं वो मौजूद थे। और फिर कुछ ऐसी ही खबरें पंजाब से भी जो हैं वो आ रही हैं। तो हुकूमती कैंप कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या इसके असरात मरतब होंगे पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की मईशत पर, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जब मईशत की बात करते हैं तो आम आदमी तो ये रोना रो ही रहा है कि एक सुनामी जो है वो महंगाई का आया हुआ है। लेकिन जब ऐसी बातें हुकूमत से मुंसलिक लोगों की तरफ से आएंगी तो फिर सवाल उठेंगे। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि किस हद तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये जो मईशत का तूफ़ान है इसे कंट्रोल करने में, मईशत की जो ज़बोहाली है उसमें किस हद तक जो है वो एक किरदार अदा कर पाएगी, स्पेशली एट अ टाइम जब कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में मिनी बजट भी जो है वो आने वाला है, जिसमें 200 अरब जो इजाफी टैक्सेस हैं, 200 अरब के इजाफी टैक्सेस जो हैं वो लगने वाले हैं। आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह अजीरन होगी, क्या ये वादे किए थे और क्या उस पर उतर पा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। क्या वफाकी हुकूमत के इत्तेहाद में दरारें पड़ने का आगाज़ हो चुका है? सवाल नंबर 2, क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की सियासत सिर्फ अपोजिशन जमातों तक ही महदूद रहेगी? सवाल नंबर 3, क्या PTI हुकूमत की साफ नीयत इनकी ना तजर्बेकारी का मुतबादिल हो सकती है? ये वो 3 सवाल हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। राना तनवीर साहब मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं, और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ नाज बलोच साहिबा भी मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर इजाज़त दें तो एक कॉलम जो हामिद मीर साहब का आज शाया हुआ द न्यूज़ में, कुछ उससे पढ़ना चाहूँगी और फिर गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करती हूँ। अब हामिद मीर साहब अपने इस कॉलम में लिखते हैं, ये एक सर्द शाम थी, मैं एक सीनियर सियासतदान के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ गर्मा गर्म बातें सुन रहा था। ये गुफ्तगू मेरे लिए किसी आतिश फसाद से कम हद नहीं थी, क्योंकि ये इस सियासतदान का ताल्लुक अपोजिशन से नहीं हुकूमत से था। हुकूमत के एक अहम ओहदे पर बैठा हुआ सियासतदान जब अपनी ही हुकूमत की नाअहली के किस्से सुना रहा हो तो उसके अल्फाज की हद किस्से सुना रहा हो तो उसके अल्फाज की हद बड़ी मज़ीद हो जाती है। लेकिन उस शाम मुझे एक डिनर पर जाना था
वो मुझे कोई ना कोई ऐसी कहानी सुना रहे थे और सुनने पर मजबूर कर देते थे। कभी वो इमरान खान का किस्सा सुनाते थे तो कभी उस्मान बुज़दार का किस्सा सुनाते थे कि किस तरह वो एक इंतहाई ना तजर्बेकार हुक्मरान नज़र आते हैं जिनके दौरे हुकूमत का आगाज़ के अंजाम की खबर दे रहे हैं। ये सीनियर सियासतदान आसिफ जरदारी की हुकूमत में भी शामिल रहे और नवाज शरीफ की हुकूमत में भी अहम ओहदों पर फाइज रहे। उनकी गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा था कि इमरान खान वही कर रहे हैं जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब करते आए हैं और आखिर इमरान खान के साथ भी वही होगा जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ के साथ होता रहा है। मैं बार बार अपने मेहरबान की खिदमत में अर्ज कर रहा था कि आप अपनी हुकूमत को 6 माह की मुद्दत तो दें, 6 माह के बाद हम आपका हिसाब किताब कर लेंगे। तो तंग आकर इमरान खान के इस अहम इत्तेहादी ने मुझे कहा कि शुक्र करो नवाज शरीफ और जरदारी एक दूसरे से अभी तक नाला है, जिस दिन इनके मामला तय पा गए उस दिन हमारी हुकूमत टूटी हुई तस्बीह के दानों की तरह बिखर जाएगी। अच्छा, ये अब ये हामिद मीर साहब ने जो है वो अपने कॉलम में लिखा है। राना तनवीर साहब से अगर इजाज़त दें तो शुरू करती हूँ। राना साहब, मुझे बताएं क्या समझे हैं आप, ये कौन से अहम सियासतदान, अहम इत्तेहादी की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में भी रहे हैं? मेरा जितना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही साहब की बात तो नहीं हो रही सर। मारिया, थैंक यू। मेरा तो ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब इत्तेहादी तो नवाज़ लीग के साथ कभी भी नहीं रहे, वो नवाज़ लीग में रहे हैं। इत्तेहादी अगर हैं तो वो MKM वाले बिल्कुल इत्तेहादी पीपल्स पार्टी नहीं सर, कता कलामी की माफ़ी, वो ये कह रहे हैं कि नवाज लीग के साथ भी रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी रह चुके हैं। तो वो इशारा, मुझे तो पता नहीं लगा कि शायद परवेज़ इलाही साहब पे शायद इशारा हो रहा है। परवेज़ इलाही साहब भी हो सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब तजर्बाकार सियासतदान हैं और उनके ऑप्शंस हमेशा खुले रहते हैं। और इसी तरह जो इस वक्त उनके इत्तेहादी जितने भी हैं, आपने जिक्र भी किया, MKM हो या दूसरे इत्तेहादी हों या GDA हो, ये सारे के सारे इनके ऑप्शंस खुले हैं। और डे 1 से ये अननेचुरल एक किस्म का अलायंस है, जिसको एक फोर्स्ड आप कह सकते हैं अलायंस जो बनाया गया है, और किसी की अशीर बात के साथ वो खड़े हैं। वरना उनकी बात आज अगर वो नाला है तो वो पहले दिन से भी नाला है। अगर आप अख्तर मैंगल साहब की बात करेंगे तो उनका भी आपने देखा कि जिस तरह 6 पॉइंट्स की उन्होंने बात की, एक एग्रीमेंट उनके साथ हुआ, उस पर भी गए बगैर वो हैमरिंग करते हैं। और कभी आप उनको जरदारी साहब से उनकी मुलाकात देखते हैं और कभी अपोजिशन बेंचेस पे बैठकर वो दूसरी बात करते हैं। इसी तरह MKM के भी बहुत ज़िम्मेदारान की तरफ से भी गए बगैर बयानात, ये नहीं कि वो छुप कर बात करते हैं या ड्राइंग रूम में, वो बयानात आते हैं कि फिर हमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ कुछ मामलात हमें भी करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। GD है, अभी इन्होंने एक एडवेंचर शुरू किया था, सिंध गवर्नमेंट पे हमला किया था, तो वहाँ पे भी GDA के जो मोतबरीन हैं या पीर पगाड़ा की तरफ बयान आया था कि हम इनके इस शब खून मारने के प्रोग्राम में हम शामिल नहीं हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा, ये भी उनके बयान पीर पगाड़ा साहब का था। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें कि किस तरफ इनके मामलात हैं या किस तरह ये इनकी ना तजर्बाकारी या नाअहली है या इनकी पॉलिटिकल सोच नहीं है या ये पॉलिटिकल लोग नहीं है। अभी इनके बयानात फेडरल मिनिस्टर ऐसे लगते हैं जिस तरह वो अपोजिशन में हैं। वो अपनी गवर्नमेंट को खुद ही कह रहे होते हैं कि ये करना चाहिए, ये होगा, ये नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें हम रोज़ उनके बयानात में और उनकी जो बयानात में तलखी होती है या उनकी सोच में कुछ दूसरा आंसर पाया जाता है, वो भी आपके सामने है। अभी मिनिस्टर्स को ऐसे बयान भी करते हैं जिनसे ये लगता है कि ये बिल्कुल ही बाजारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं और उनको कोई पता नहीं कि जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं वो हैं क्या, किस तरह ये कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, तो कता कलामी की आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपके भी कुछ मिनिस्टर्स, अब याद होगा आपको ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर क्या कहा था, मेरा ख्याल है ये शायद हमारी सियासत में जो है वो चीज़ें आ गई हैं। जावेद लतीफ़ की वो बयानात कौन भूल सकता है। मुझे लगता है अनफॉर्चुनेट है कि ये अक्रॉस द बोर्ड हमारी जो सियासत है, तमाम पार्टीज में ऐसे लोग मौजूद हैं सर, तमाम लोग ऐसी बातें करते हैं।
نہیں، اگر جہاں بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ اگر ماضی کی بات کریں تو اس وقت بھی کچھ ایسی تلخ باتیں ہوتی رہیں، لیکن اس حد تک نا تجربہ کاری ایک میں نے 2-3 ایلیمنٹ گنے ہیں. ایک تو نا تجربہ کاری کی بات کر رہا ہوں، دوسری کوئی زبان فول لینگویج کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ ان میں بھی سنجیدہ لوگ ہیں، لیکن کوئی ذمہ داران جو منسٹر ہیں، جو کور ہے پی ٹی آئی کی، جو کچھ تو ہے نا جو ہماری طرف سے گئے ہوئے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کی طرف سے گئے ہوئے ہیں، کچھ کیو لیگ ہے یا ایم کیو ایم ہے، جو ان کی کور ہے، جو پرانے ان کے لوگ ہیں، ان کی زبان جو ہے وہ بڑی سخت ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ جو پچھلے 5 سال ان کے لیڈر نے ایک رویہ اپنایا تھا اس کو وہ عکاسی ہے، ریفلیکٹ کرتے ہیں اس رویے کی جو پچھلے 5 سال اپنایا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب گورنمنٹ میں بندہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ کنسٹرینٹ بھی شو کرنے پڑتے ہیں. ابھی کل کے بیان تھا کہ میں ایک سسٹم ہے ہمارا کہ میں پی ایس سی میں نہیں جاؤں گا. پہلے تو منسٹر از ناٹ سپوز ٹو اٹینڈ دیٹ میٹنگ کس پی ایس سی میں، وہ سیکٹری یا آفیسرز اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن وہ جو زبان استعمال کی میں سمجھتا ہوں وہ تو بہت ہی قابل مذمت ہے. اس قسم کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. اور بہت معاملات جو ہے نا وہ ایسے رخ کو جا رہے ہیں جن کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں مشکل راستے پہ چل پڑی. ٹھیک چلیں آگے چلتی ہوں، ڈار صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں. ڈار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب چلیں پہلے تو آپ سے یہ پوچھ لیتی ہوں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے یہ سیاستدان کون ہے جو عثمان بزدار صاحب پہ بات کر رہے ہیں؟ آگے اس میں نے پڑھا نہیں، بہت لمبا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سے بھی خاصے وہ نالاں ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب ہر چیز میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے ساری فنگرز جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. کیا ڈاکٹر صاحب بہتر ہوتا ہے کہ احمد میر صاحب نام ہی لے لیتے ہیں نا، ایک کیوریوسٹی ہماری ختم ہو جاتی ہے کہ کون ہے یہ انالیسس بجائے کہ میں کوئی نام لوں یا آپ لیں اور بات کسی طرف نکلے. دیکھیں ہر حکومت میں میں سمجھتا ہوں، یہ تو ہماری تو چلیں کولیشن کی گورنمنٹ ہے، اس میں تو اتحادی جو ہیں وہ نالاں ہو بھی سکتے ہیں، ان کی خواہشات ہیں یہ کیا جائے، یہ ملنا چاہیے، منسٹریز پہ اختلافات ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پی ایم ایل این کی تاریخ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی دیکھیں، ان کی تو اپنی گورنمنٹ 2/3 میجارٹی میں بھی اندر ایک اپوزیشن پیپلز پارٹی بیچاری کو کبھی 2/3 نہیں ملی. ویسے پچھلا بھی جو ان کا گیا ان کی بھی ایم کیو ایم کے ساتھ روٹنا بنانا جو ہے 2/3 ملی، ان کا بھی جو وقت تھا. تو یہ پاکستان کا جو ہمارا جمہوری کلچر ہے اس میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. آپ کو آوازیں سننے کو ملتی ہیں، جی فلاں آپ کا اتحادی ناراض ہے کسی منسٹری کو. خطرے کی گھنٹی اس کو نہیں سمجھتے؟ ہم نہیں سمجھتے کوئی خطرے کی گھنٹی ہے. دیکھیں اس لیے کہ یہ تو سب کچھ ہوتا رہے گا، ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے. ابھی سنا آپ نے ایم کیو ایم نے کیا کہا؟ وہ چند روز قبل پہلے بھی چیخ رہے تھے، ان کی بھی تحفظات دور کر دیے جائیں گے. دیکھیں جو منسٹری دے رہے ہیں جیسے کسی کے تحفظات سامنے آئیں گے ان کو ایڈریس کیا جائے گا، ان کے ایشوز کو سیریسلی سنا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو ساتھ لے کے چلیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پروپوزل بھیج دیا اور جب اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تو اس لیے وہ میڈیا پہ آئے. ذرا سن لیں کیا اگر اجازت دیں، اگر پروڈیوسر ذرا سنوا دیجئے پلیز. چاہے وہ سندھ میں ذمہ دار ہوں، چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہوں، پیسے دینے میں ان کے ہاتھ کانپتے ہیں. کراچی کو اگر پیسہ مل رہا ہو، ووٹ لینے تو آ جاتے ہیں، مگر جب مسئلے ہوتے ہیں کہاں ہم نے پروپوزل بنا کے دیے عمران خان صاحب کو، کہاں گئے وہ پروپوزل؟ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتے؟ عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ 100 دن ہو چکے ان کے پورے. اب کراچی کو پیکج چاہیے، اب کراچی کو پریکٹیکل کام چاہیے، اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے لوگوں. ابھی بھی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے. ایم کیو ایم بھی ہے، پی ایم ایل کیو، چلے میرا انالیسس ہے، بی این پی جو ہے وہ آپ نے بھی میں نے بتایا کس طرح ان کا رویہ. میں سمجھتا ہوں آپ کے وہ ان کی سپیچ کو اس لیے سیریس نہیں لینا چاہیے. دیکھیں اینڈ آف دا ڈے وہ کراچی میں ان کا ایک بینک ووٹ ایگزسٹ کرتا ہے، انہوں نے بھی پالیٹکس کرنی ہے، انہوں نے بھی اپنی پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے، انہوں نے بھی اگلا الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، انہوں نے بھی اپنے ووٹر کو راضی کرنا ہے. دیکھو جی ہم تو کہہ رہے تھے، ہم تو کہہ رہے تھے. مجھے یہ بتائیے جو کانفیڈنس ہے کہ یہ کہیں نہیں جاتے، کہیں اس لیے تو نہیں کہ جس نے شادی کرائی ہے اس نے ڈیورس کا کلوز ہی بیچ میں نہیں رکھا، کہیں اس لیے تو نہیں ہے یہ؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. کانفیڈنس اس لیے ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل کر دیں گے جو بھی مسائل ہیں. دیکھیں جو ہسبینڈ ہے نا، جو آپ نے شادی کی مثال دی، اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنی بیگم کو راضی رکھنا ہے تو اسے کوئی فکر نہیں ہے ڈیورس کی. اس لیے ہم اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، ان کا جو بھی ان کے تحفظات ہیں دور کریں گے. لیکن یہ تقریباً ہر حکومت میں ایسا ہوتا ہے، آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے. جی وہ اس کی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ فلاں جو ہے اس کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے.
میں سمجھتا ہوں دیکھیں عثمان بزدار صاحب بڑے زبردست کام کر رہے ہیں. ابھی تک مجھے یہ بتائیں ایز سچ کوئی سنگین کرپشن سکینڈل اتنے مہینوں میں آپ کے سامنے آیا؟ ٹھیک ہے کام وہ پوری جو پالیسیز جو ہم وہاں پنجاب کے لیے بنا رہے ہیں اس کا پورا لائن آف ایکشن انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہے. اس کے اوپر باقاعدہ کام شروع کر دیں گے. 100 days آپ بتائیں نا 10 سال یہ پنجاب میں رہے ہیں. 10 سالوں میں کم از کم انہوں نے چلیں 100 days چھوڑیں کوئی 10 سال اپنے آ کے ڈیفینڈ کیے ہوں. اور رانا صاحب سے میں پوچھتا ہوں 10 سال یہ رہے نا پنجاب میں. شہباز شریف صاحب آتے قوم کے سامنے رکھتے, یہ بھی کوئی ایک ایجنڈا لے گیا آتے جی یہ ہمارا منشور تھا, یہ ہم نے 10 سالوں میں کیا. پنجاب کے لیے عثمان بزدار صاحب نے اچھا کیا یا کام ان کا اس طرح سے نہیں تھا, لیکن پھر بھی وہ آئے, انہوں نے اپنے 100 days کے ایجنڈے کا دفاع کیا. یہ ہم کچھ کر چکے ہیں. یہ میں اس میں نہیں جانا چاہتی ہوں کیونکہ بڑی دفعہ آپ سے اس پہ بات ہو چکی ہے کہ کہاں گئی وہ پولیس کی ڈی پولیٹیسائزیشن, بزدار صاحب کے کیسز. آسان نہیں ہے نا پنجاب کی جو پولیٹیکل پچ ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے. پولیٹیکل ایلیٹ ہے آپ کی, اس کا مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہے نا. کام ہو رہا ہے, اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نہیں کر سکتے. چلے کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اگر ہم یہ سوچ کے ہینڈز اپ کر دیں کہ جی ہو نہیں سکتا. میں نہیں کہہ رہی ہینڈز اپ ہو چکے ہیں. ان کو بگاڑنے والے کون لوگ ہیں؟ رانا صاحب کی پارٹی نے ایسے مزے لگائے ہیں پنجاب میں, پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے جو ٹائم درکار ہے وہ لگ رہا ہے. ورنہ کے پی میں آپ کے سامنے ہم نے کیا, آپ کے سامنے ہمارا جو مائنڈ سیٹ جو آپ نے لے بھی لیا ہے نا, آپ نے ان کی پارٹی سے دوسری پارٹی سے وہ مائنڈ سیٹ اب, اور وہ ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے. پولیٹیکل کلچر ہے, یہاں لوگ جمہوری پارٹیوں میں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. لیکن خیر یہ کہنا, اب رانا صاحب نے جب گورنمنٹ کھڑی کرنی تھی تو انہوں نے جب مشرف صاحب کا پورا ایک ٹولہ اٹھایا تھا تب تو وہ لوگ نہ فصلی بٹیرے تھے نہ ان میں کوئی مسئلے مسائل تھے. جب ان کو اپنی گورنمنٹ کھڑی کرنے کے لیے لوگوں نے بالکل ٹھیک ہے, یہ کمپرومائز سب نے کیے ہیں. تو یہ کہنا جی کہ پی ٹی آئی, جی رانا صاحب اگر مجھے اجازت دیں. نہیں وہ ہمارے عثمان ہمارے لوگ تھے, وہ پرانے لوگ ہمارے ہی تھے, ہم سے کہے ہوئے تھے مشرف صاحب کے ساتھ چلے گے نا. آپ تو انہیں کہتے تھے جی غداری کی ہے انہوں نے. اچھا چلے مجھے ذرا ناز صاحبہ سے بھی یہ پوچھنے تھے. ناز صاحبہ جو عثمان صاحب کا کانفیڈنس ہے, اتنا کانفیڈنس وہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہمیں یہ ہوتا رہتا ہے, اتحادی اس طرح کرتے رہتے ہیں, جبکہ وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ ماضی میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنی سپورٹ وڈرا کر لیں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے. ذرا سنوا بھی دیتی ہوں آپ کو, پھر آگے آپ سے بھی سوال اس پہ کرتی ہوں. ایم کیو ایم نے قرارداد جمع کرا دی نیشنل اسمبلی میں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جگہ کسی اور کو, شیخ رشید صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے, اور اپنے ووٹ جو ہیں وہ اس طرف ڈال دیے تو وزیر اعظم پی ٹی آئی کا رہے گا نہیں پھر. اچھا ناز صاحبہ, ایم کیو ایم جو ہے وہ چیخ رہی ہے, بی این پی میں نے بتایا کیا ان کے جو ہے وہ تحفظات ہیں. موسٹ پروبیبلی آرٹیکل از ایٹریبیوٹڈ ٹو پی ایم ایل کیو, چودھری صاحب کی بات ہے, ویڈیو بھی ماضی میں جو ہے وہ لیک ہوئی. لیکن عثمان صاحب بہت کانفیڈنٹ ہیں. عثمان صاحب آپ کو ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ کہاں سے, وہی میں آپ سے بھی پوچھوں گی, کیا جس نے شادی کرائی ہے اس نے ڈیورس کلوز نکال دیا بیچ میں سے, کیا اس وجہ سے اتنا کانفیڈنس ہے؟ کیوں کانفیڈنس ان کا نظر آ رہا ہے آپ کو, یا اوور کانفیڈنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس حکومت کے پاس کانفیڈنس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ حکمت عملی ہے, نہ کارکردگی ہے, نہ پرفارمنس ہے, نہ ڈیلیوری ہے, نہ سوچ ہے, نہ نظریہ ہے, نہ ویژن ہے, نہ کوئی مشن ہے. یہ صرف اور صرف حکومت جو ہے کانفیڈنس کے اوپر اٹکی ہوئی ہے. اور یہ کسی بھی دن اگر ان کا کانفیڈنس جو یہ شو کر رہے ہیں, اوور کانفیڈنس جو یہ اپنا عوام کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, یہ بہت جلد ایکسپوز ہو نہیں جائے گا, ہو چکا ہے. دیکھیں چونکہ اس حکومت نے بہت سارے توقعات وابستہ کیے تھے, انہوں نے عوام کو ایک نعرہ دیا تھا کہ جی ہم تبدیلی لے کر آئیں گے, اور تو بہت برے تھے, ہم اوروں سے منفرد ہو کے اور مختلف حکومت کر کے دکھائیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے. پھر جب الیکشن ہوئے اس کے بعد انہوں نے کہا جناب ہمارا مینڈیٹ تو کرپشن کا ہے, ہمیں تو اکانومی کو بہتر کرنے کا مینڈیٹ نہیں ملا تھا, ہمیں تو کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنے کا مینڈیٹ ملا تھا. چلے مان لیتے ہیں آپ کی یہ والی بات بھی. پھر یہ ہوتا ہے کہ رزاق داؤد صاحب جو کہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں, ان کے صاحبزادے کی کمپنی کو جو ہے وہ 309 ارب کا محمد ڈیم کا ٹھیکہ مل جاتا ہے, اور وہ بھی کچھ اس طرح سے کہ پیپرا کے رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے سنگل بڈنگ میں, سول بڈنگ کی صورت میں ان کو اس کا ٹھیکہ مل جاتا ہے. یہ تو ہے انصاف, اور یہ ہے کرپشن کے خلاف جدوجہد کرتی ہوئی حکومت. یہ ہے کرپشن کے خلاف جدوجہد کرتی ہوئی حکومت. میری گزارش یہ ہے کہ اگر آج رزاق داؤد صاحب کا تعلق
पीपल्स पार्टी या PMLN या किसी और जमात से होता तो आज कितना वावेला मच रहा होता। क्योंकि जितने भी वजीर हैं, आपको देखें फाइनेंस मिनिस्टर हमें नज़र तो नहीं आते, पार्लियामेंट में तो आना भी पसंद नहीं करते, और जिस तरह तेल की 1 रुपए कीमत बढ़ने पे, इजाफा होने पे सबसे ज़्यादा दुख और कर्ब और तकलीफ की जो इस्तराबी कैफियत होती थी वो असद उमर साहब की होती थी, और अवाम का जो दुख और सदमा उनके चेहरे से टपक टपक के बयान होता था। आज असद उमर साहब को अवाम ढूंढ रही है कि दुनिया में तेल की कीमत नीचे गई है, और आप जब तेल की मिनी बजट तैयार कर रहे हैं, मिनी बजट तैयार कर रहे हैं, वो कहता है कि जी मिनी बजट 200 अरब का पहले आपने टीका लगा दिया, मजीद 52 अरब का मजीद आप आवाम के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। इसके बावजूद आपको सुकून नहीं मिल रहा, तो 123 पे जो डॉलर आपको मिला था वो आपने 140 से ऊपर कर दिया। फिर ये कहते हैं कि जी 40 सालों का मलबा हमने आके सही करना है। तो खुदा करें, 40 साल का मलबा अगर आपने आके सीधा करना था तो अवाम का ये हाल आपने करना था कि इन्वेस्टमेंट्स जो है वो डर के खौफ के मारे, इंस्टेबिलिटी के मारे स्टॉक मार्केट गिर गई है, हजारों पॉइंट्स हमारी स्टॉक नीचे चली गई है। आपका पॉइंट आ गया। बात करें तो ये कहते हैं जनाब ECL के ऊपर 172 लोगों के नाम है। फिर इनसे बात करें तो कहते हैं कि सिंध में गवर्नर राज लगा देंगे। फिर इनसे अगर बात करें इनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर तो कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बना देंगे। इस पे बात कर लेते हैं, आ रहा हूं, ब्रेक के बाद आपको जवाब देता हूं। अजहर खान केस चले, बिल्कुल बहुत सारी बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट होगी, उस्मान साहब इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बैक आफ्टर द ब्रेक, और उस्मान साहब उस लंबी चौड़ी चार्जशीट का जवाब देना चाह रहे हैं जो नाज साहिबा ने लगाई थी। फिर आगे चलते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं लेट मी क्लियर इट, पाकिस्तान में गुज़श्ता 70-71 सालों से कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे कानून मौजूद नहीं है। क्योंकि मैं खुद जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी ये केस बनता था, कामा होल्डर थे, बाहर जॉब कर रहे थे, यहाँ सिटिंग मिनिस्टर थे, तो है मेरा तो मानना है वो तो है, उन्होंने कहा जी कामा डिक्लेरेशन पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यहाँ अब ऐसा कानून नहीं है, ये फर्स्ट इंप्रेशन केस है, तो इस पे ज़रूर होना चाहिए। तो ये भी क्रेडिट इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट को जाएगा, जैसे 100 डेज एजेंडे में। लेकिन फिर को आपने नहीं देखें ना, अभी उस पर लॉ ला रहे हैं, उस पर कानून साजी हो रही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे। राना साहब की तो पिछली सारी गवर्नमेंट पे बात होती अभी थी, मैं उस पे भी कानून पे आ गए, अब उस पे आता हूं। देखें राना साहब की तो पिछली गवर्नमेंट सारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहती थी। प्राइम मिनिस्टर साहब UAE में जान मार रहे थे, ये डेस्कॉन तो कुछ नहीं है, उस पे भी बात करता हूं। एहसन इकबाल साहब आपको पता है, उन्होंने भी चौकीदार का कामा ले रखा था, वो भी वहाँ जॉब कर रहे थे, यहाँ मिनिस्ट्री इंजॉय कर रहे थे। इस तरह रमज़ान शुगर मिल और ये जितने आप देख रहे हैं ओमनी ग्रुप, ये सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही अगर ओवरऑल आप देखें। यहाँ सिचुएशन ये है कि रज़ाक दाऊद साहब का ये जो भी उन्हें अवार्ड किया गया, ये हमारी गवर्नमेंट में आने से पहले सबमिशन हो चुकी है। अच्छा, सारी बिडिंग की व्हाट्सोएवर, और उसमें कोई उन्हें पता नहीं था बिड खुली कब। मेरा हाल है ये सब 2017 मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स आए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही थी। मैं इस पे पिछले 2 दिन से प्रोग्राम कर रही हूं। 2017 में हुई है, फिर जून में 2018 में नहीं 2017 में जो है ये वापडा ने यहाँ पे जो इसका आपका ये मेरे पास है इन्विटेशन फॉर बिड्स जो है वो 2017 में आई। ठीक है। 2018 में जो है वो इन्होंने जून 26 2018 उस दिन इन्होंने जो है ये बिड्स रिसीव की। ठीक है, अच्छा, और ये बिड्स 2018 सितंबर तक नहीं खुली थी। ये लेटर वापडा के लोगों ने जो है वो लिखा हुआ है और सेनेट में गया हुआ है और सारे सेनेटर्स के पास इस वक्त मौजूद भी है। अब आपका कहना के अंदर हमने सारा कुछ चेंज कर दिया। बिड सितंबर तक नहीं खुली और उसमें भी ये राणा साहब तो हो गई ना, खुलना ना खुलना। तो सर फिर उन्होंने रेजिग्नेशन देते हैं तमाम अपनी उससे एफिलिएशन को। प्रोड्यूसर साहब जरा चलाइए ना प्लीज, जरा वो डेस्क ऑन का चलाइए। ये उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि अगर अपोजिशन वालों की तसल्ली नहीं हो रही, अपोजिशन वाले समझते हैं कि इसमें हमारा कोई अच्छा, ऐसा गड़बड़ है। रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वो फाउंडर हैं, उनके बेटे जो हैं वो चेयरमैन हैं और दूसरे बेटे जो हैं तैमूर दाऊद चेयरमैन है, फैसल दाऊद जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अच्छा, ये हमने कोइंसिडेंशियली
کل ہی لیا کیونکہ ہم 2 دن سے اس پہ پروگرام کر رہے ہیں. ویب سائٹ ان کی اپنی ڈیسک آن کی ہے. میں اس کے باوجود آپ کے ساتھ اس پوائنٹ پہ کھڑا ہوں کہ اگر اپوزیشن والے سمجھتے ہیں اس میں کہیں ایسا کوئی کرپشن یا کوئی ایسا ہماری طرف سے بدنیتی گورنمنٹ کی طرف سے شامل ہے تو یہ سامنے لا سکتے ہیں. کوئی ڈاکومنٹ سامنے لے آئیں, کوئی ایسا چیز لے آئیں جس میں انہیں لگا ہو کہ ان کو ہم نے کوئی بینیفٹ دیا ہے. اس کے باوجود میری یہ اپنی ذاتی رائے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو دوبارہ بیڈنگ کروانے کی ضرورت ہے تو دوبارہ بیڈنگ ہو جانی چاہیے. اگر میڈیا کی اپوزیشن کی تسلی اسی بات پہ ہوتی ہے. اس پہ تو فیصل باوڈا صاحب کہہ چکے ہیں نا کہ ہم وہ تو منسٹر ہیں, دیکھیں وہ منسٹر ہیں, ان کا بھی سٹانس ٹھیک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ منصوبہ جو اتنے سالوں سے آپ کے سامنے کس طرح پڑا رہا ہے اور اگر وہ آگے بڑھنے لگا ہے, ڈیم بننے کی طرف جانے لگا ہے تو اس کو سبوتاج نہیں ہونا چاہیے. صرف ایک پالیٹکس کی نظر نہیں ہونا چاہیے. اس پہ وہ ان کا سٹینڈ موجود ہے. وہ کہتے ہیں ہماری نیت صاف ہے. چلے سر وہ بینامی اکاؤنٹس علیمہ صاحبہ کے کافی بینامی اکاؤنٹ سے چھوڑے اس کو. میں جاتی ہوں رانا صاحب کی طرف. رانا صاحب یہ اگر مجھے سمجھا دیں, آپ بہت زیادہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, بات پھر کہیں اور نکل گئی. جو پیپرا رولز ہیں, اگر ایک بڈ جو ہے 2 بڈز آتی ہیں, ایک جو ہے وہ ٹیکنیکل پہ ناک آؤٹ ہو جاتی ہے اور فائنینشیل بڈ دوسرے کی کھل جاتی ہے, کیا دوبارہ اس پہ ری بڈنگ نہیں ہونی چاہیے سر تاکہ کمپٹیشن بڑھ سکے؟ دیکھیں میں ایک تو عثمان بڑا زبردست میں تو اس کو بڑا ریٹنگ کرتا ہوں, بڑا سمجھدار آدمی ہے اور بڑی اچھی بات کرتا ہے اور بعض اوقات تھوڑی سی پرنسپل بات بھی کر جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف لاز جو ہے نا, لاز ریگولیشن, پیپرا رولز ہیں, رولز ریگولیشن ہیں, وہ جو کلیش آف انٹرسٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن ایک ہوتی ہے موریلٹی. دنیا میں ڈیموکریٹک جہاں سسٹم چل رہے ہیں, جہاں جمہوریت مضبوط ہوتی ہے یا آگے بڑھ رہی ہوتی ہے مضبوط, تو وہاں پہ یہ پرنسپل جو ہوتے ہیں موریلٹی کے اور وہ سارے لاگو ہوتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی ہے. جب یہ انہوں نے تو آئے اس بات پہ تھے کہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ اچھی نہیں تھیں, ان کے معاملہ ٹھیک نہیں تھے, ان کے کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھے اور یہ آگے بڑھ رہے تھے. اس میں سچائی تھی نہیں تھی کیا تھا وہ سب لوگوں کے سامنے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ گورننس کس طرح کی تھی, لوگوں نے دیکھا طرز حکمرانی کے علاوہ وہاں ڈیلیورنس کیسی رہی, وہاں کیا کیا کیا. وہ ایک لمبی بحث ہے, اگر آپ موقع دیں گے اکانومی بھی تو بات ہو جائے گی یا ڈیلیورنس پہ. لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے, اس جو آپ نے ڈیٹس بتائی ہیں, اگر جون میں انہوں نے ریسیو کی تو جون میں تو 31 مئی کو ہماری گورنمنٹ چلی گئی تھی. سپٹمبر میں انہوں نے جا کے کھولی, یا جو آپ ڈیٹس میں سن رہا ہوں آپ سے تو خود انہوں نے سینٹ میں بتائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رزاق بہت اچھا ہوتا اگر ہم کہتے ہیں کہ جی بچوں کے معاملات ہیں تو کوئی مانتا نہیں ہے. یہ کہتا ہے جی وہ تو میرے بچے ڈائریکٹر ہیں, میں تو وہاں ریزائن کر دیا میں کہتا ہوں یہ زیادہ ضروری تھا, یا وہ خود ریزائن کرتے. یہ دنیا میں ہوتا ہے. اور وہاں تو یہ ہے کسی دوست کو فائدہ پہنچانے میں پکڑ ہوتی ہے کہ حکمرانوں پہ. تو یہاں تو بیٹے جو آپ بتا رہے ہیں, کوئی چیف ایگزیکٹو ہے, کوئی چیئرمین ہے, اور ان کے اپنے شیئر بھی ہیں, اور میرے علاقے میں بھی ان کی فیکٹری ہے کوٹ عبدالمہ ڈسکون جو ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایڈوائزر بھی ہوں اور بزنس بھی کریں. جب میں آپ کو بتاؤں کہ اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ پرائم منسٹر بنتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جی میرے یہ ایسٹس ہیں, یہاں یہ میرے بزنس ہیں, یہ میں بزنس سے الگ ہو گیا ہوں, یا آج کے بعد یہ فریز ہو جائیں گے ان ایسٹ سے, یہ 5 سالوں میں 3 سالوں میں 10 سالوں میں جتنی دیر میں حکمران رہوں گا اس میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ آئیڈیل سچویشن ہے. یہ تو باتیں بہت ہم آئیڈیل ملک میں نہیں رہتے, ہم نے تو سب کا اسی طرح دیکھا ہے, سب کے ایسٹس بڑھتے رہے. جی خود ہی انہوں نے کی ہے. اور کوئی وعدہ جو ناز بات کر رہی تھی کون سا انہوں نے اصل جو وعدے کیے تھے 50 لاکھ گھروں کے, انہوں نے بات کی تھی کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے ہم. اصل تو جو انہوں نے وعدے کیے تھے یہ کہتے ہیں KPK کے عثمان نے بات کی. KPK میں تو آج جج صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں جو ہیلتھ کا محکمہ ہے وہ تباہ کر دیا انہوں نے. آج میں چیف جسٹس صاحب کا پڑھ رہا تھا ٹی وی پہ, تو وہاں پہ نوشیروان جو ہے یہ کیا ہے عمران صاحب نیازی صاحب, ان کے شاید کزن ہے, یہ میں نے پڑھا, میرا خیال یہی تھا. تو ان کی وجہ سے یار سسٹم تباہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہ کریں. ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, ان کو پتہ چل جائے گا. یہ 10 سالوں کا کنگال رہے ہیں پنجاب, وہاں سے نکل کچھ نہیں رہا. آپ کے سامنے جو شہباز صاحب پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں, کس طرح وہ اس کو کریز رہے ہیں, کس طرح اس کو سٹچ کر رہے ہیں.
یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں، یہ چیزیں سامنے آئیں گی. ابھی تو 8 دنوں میں یہ ان کے قصے کہانیاں ہیں، جہاں کبھی یہ انہوں نے الائنس کی بات کی، کبھی یہ سارے اتحادی کا ساتھ رہے ہیں. 6 مہینے میں، سال میں، 1.5 سال میں ہمیں بھی چھوڑ جاتے تھے، چھوڑا ان لوگوں نے ہمیں. تو یہ بات بہت آگے بڑھنے تو دے. سر میرا خیال ہے یہ بڑی میں نے پہلے بھی کہا اس میرج میں ڈیورس کلاز نہیں ہے. ماریا میری بات سنیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ اتنے چیلنجز ہیں، اتنے پاکستان کو مسائل درپیش ہیں، خدا کے لیے سنجیدگی سے گورننس پہ توجہ دیں اور وہ ایشوز ہیں ان کو ٹیک اپ کریں، ان کو چیلنج کا ان کو سامنا کریں، ان کو حل کریں، بجائے اس کے کہ جس ڈگر پہ یہ چلے ہوئے ہیں. اور بیچ میں کیا ہے، رزاق دودھ نکلتا ہے، بیچ میں سے یہ منسٹر واٹر نکلتا ہے، بیچ میں سے بہت ساری چیزیں ہیں نکلیں گی. یہ پلندے بن رہے ہیں، بنیں گے، اور آپ پھر ان کو وہی فیس کرنا پڑے گا جو آج کل پچھلی حکومتیں کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہوگا. تو یہ رزاق داؤد بہتر ہے، یا تو یہ ٹھیکہ خود چھوڑیں یا پھر وزارت یہ ایڈوائزرشپ چھوڑ دیں. یہ ایک مثال قائم. ایک طرف تو سانسن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اس نے چھوڑ دیا، وہ کیا تھا، بابر ایوان، اعظم سواتی، دوسری طرف ان کے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اویئرنیس اتنی آ چکی ہے، اتنی ماری اویئرنیس آ چکی ہے، ہر ایک پاکستانی کو یا دنیا میں پتہ ہے. جائیں جو ان کے سپورٹر تھے اوورسیز، ان سے بات کریں وہ کیا سوچتے ہیں ان کے متعلق. یہ تو چلیں آپ کا پوائنٹ آگے، ہم ذرا ڈائگریس کر گئے. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے، ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ اچھی حکمرانی دیں، یہ اچھی حکمرانی دیں، آگے بڑھیں، پاکستان کے مسائل حل کریں، غریب عوام کو ریلیف دیں. انہوں نے تو کہا تھا ہم اپنے جو وسائل ہیں وہ عام آدمی کی طرف موڑ دیں گے، ان کو اب منہ کھول دیں گے، وسائل ان کا رخ ہم عام آدمی تو موڑ دیں. عام آدمی تو بیچارہ چیخ رہا ہے، مار رہا ہے مہنگائی سے، بے روزگاری سے، پریشانی سے. اب اسے بار لینا، پھر اس کا منہ کریں گے عوام کی طرف. آپ عثمان ایک میں آپ کو بتاؤں، 88 سے میں نے دیکھا ہے، کیونکہ 88 میں گورنمنٹ ڈسمس ہوئی تھی، 88 میں ضیاء الحق نے کی تھی. اس کی ضیاء الحق کی سپیچ دیکھیں، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ جنیجو، محمد خان جنیجو بہت ہی جڑا ایماندار آپریٹ تھا، خزانہ خالی کر دیا اس نے. پھر جس نے بھی گورنمنٹ ڈسمس کی، جس نے بھی جو خون مارا، اس نے کہا خزانہ خالی کر دیا. خزانہ خالی ہے، لیکن خزانہ خالی اور کرپشن. اجازت دیں مجھے بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ناز سے ہی شروع کریں گے، ناز صاحبہ کی طرف جائیں گے. اور جو اکانومی کی سچویشن ہے، اور جو اسپیشلی فاروق سلیم صاحب کی جو باتیں آ رہی ہیں، عام آدمی تو کہہ ہی رہا تھا فاروق سلیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں. خیر بائی دی وے ان کو ڈس اون کر دیا، وہ نہیں ہے، حکومت سے منسلک نہیں ہے اب، لیکن اس پہ بھی بات ہوگی، اور عام آدمی کے لیے کیا آگے مشکلات ہیں اس پہ بھی بات ہوگی. دیٹ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 تاریخ کو کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ منی بجٹ آ رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے 200 بلین کے جو ہیں وہ اضافی ٹیکسز اس میں جو ہیں وہ شامل ہوں گے. حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان صاحب ہمیں کیا بتایا کرتے تھے، ذرا پروڈیوسر وہ سنوا دیجئے. ناز صاحبہ کی طرف پھر جاؤں گی. ٹیکس بڑھائیں گے نہیں، ٹیکس کم کروں گا. گیس 2 نئے ٹیکس، بجلی 3 نئے ٹیکس. گیس پہ تو ظلم دیکھیں، دنیا میں گیس کی قیمتیں 1/3 رہ گئی، پاکستان میں گیس کی قیمت ہر سال بڑھا دی جا رہی ہے پچھلے 3 سال سے. ناز صاحبہ کیا کہیں گی؟ نہ نئے ٹیکسز آنے تھے، نہ گیس کی پرائسز بڑھنی تھی، اب گیس کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں، نئے ٹیکسز بھی آ رہے ہیں، کوئی ٹیکس ریفارم اس طرح نظر نہیں آ رہا. کہاں جا رہی ہے حکومت؟ دیکھیے یہی تو میں پہلے گزارش کر رہی تھی کہ کرسیاں بدلنے سے اسد عمر صاحب کی شخصیت میں اتنی بدلی آ گئی ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں بیٹھتے تھے تو یہ زبان استعمال کرتے تھے، یہ دکھ اور تکلیف ہوتی تھی عوام کے لیے، اور اتنی جو ہے ایموشنل ہو کے وہ اسٹیٹمنٹس دیتے تھے. آج اسد عمر صاحب جو ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے. پھر آپ دیکھیں کہ 8% کے اوپر جب اسحاق ڈار کے دور میں 8% کے اوپر بانڈز لیے گئے تو سب سے زیادہ شور اسد عمر صاحب نے اٹھایا. اور آج آپ چائنا
طرح سے جب لون لے رہے ہیں تو اسی 8% کمرشل ریٹ کے اوپر اٹھا رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ لون جب ہم نے واپس کرنا ہوگا تب تک یہ رقم کتنی ہو جائے گی؟ قوم کو سچ بولیں, جو وعدے آپ نے پرومسز عوام سے پہلے کیے ان کو فلفل کریں. LNG کے اوپر آپ دیکھیں شپمنٹ انہوں نے کینسل کرا دی. آج پورے پاکستان میں سندھ وہ صوبہ جو کہ گیس پروڈیوس کرتا ہے, اور حد تو یہ ہے کہ پورے سندھ میں تو چھوڑے پورے پاکستان بھر میں کہیں پر بھی آپ کو گیس کی جو صورتحال آپ مجھے بتا دیں, اتنی بے یقینی کیفیت ہو گئی ہے عوام کے اندر. تو اتنی عوام کو دکھ اور تکلیف اور صدمہ یہ کس بیسس پہ دے رہے ہیں؟ ہر گھنٹے کے بعد بجلی بھی جا رہی ہے. نتیجہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سٹاک کا میں نے آپ کو سٹاک کا بتایا, اور ابھی بات کر رہے تھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کر رہے تھے میرے بھائی عثمان ڈار صاحب کی, جس پہ کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. میں تو کہتی ہوں عثمان ڈار صاحب کچھ زیادہ سچ نہ بولنا شروع کر دیں کہ یہ نہ ہو جائے جو فاروق سلیم کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے. جس طریقے سے فاروق سلیم صاحب جو ہے وہ کل تک اسپوکس پرسن تھے اور راتوں رات سچ بولنے کے اوپر ان کو فسکل پالیسیز کے اوپر تنقید کرنے کی بنیاد کے اوپر ان کو جب ہٹا دیا گیا, کیا یہ ہے وہ نیا پاکستان؟ کیا یہ ہے وہ سوچ؟ کیا یہ وہ نظریہ ہے جو آپ نے عوام سے اتنا بڑا وعدہ کیا تھا؟ آپ عوام کو کون سی بڑی مثالیں دیتے تھے, آج آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو کانفلکٹ انٹرسٹ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. اور جس آرٹیکل کو آپ نے کوٹ کیا حامد میر صاحب کے آرٹیکل کو, اس میں تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کون ہدایت دے رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا نام اس میں ان کے اپنے لوگ دے رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے. وہ جو آرٹیکل میں حامد میر صاحب نے ذکر کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھیں سی ایم پنجاب کی تصویر وزیر اعظم صاحب ٹویٹر اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں کہ جس سی ایم صاحبہ بڑی وثوق سے یہ بات کہہ رہی ہوں, قطع کلامی کی معافی, بڑی وثوق سے یہ بات کہہ رہی ہوں. آپ صرف ابھی اس پہ حیران مت ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کی انٹرفیرنس ہے. یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید سیمی ایس ڈی صاحبہ جو ہیں وہ کوئی منسٹر بھی بننے جا رہی ہیں ان قریب, یہ بھی آپ دیکھیں گے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. آپ دیکھیں مجھے افسوس ہوا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ پنجاب کے سی ایم کی تصویر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, عوام کے ساتھ. یہ کیا آپ صرف سوچ دیکھیں, مطلب کیا ذوالفقار علی بھٹو عوام کے ساتھ گلے مل کے نہیں ملتے تھے؟ کیا محترمہ بینظیر بھٹو شہید عوام کے ساتھ نہیں اٹھتی بیٹھتی تھی؟ پوری قوم نے ان کی عوام سے جو دوستی اور محبت کی بنیاد پہ ان کو الیکٹ کیا تھا اور ان کو وزیر اعظم بنایا. تو پھر آج جو ہے آپ ایک سی ایم کی تصویر لگا دیتے ہیں کہ جی وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, عوام کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ایک ہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ صرف دکھانے سے نہیں ہوتا, آپ عملی طور پہ پریکٹیکلی آپ کو اقدامات عملی طور پہ پریکٹیکلی. اچھا اب ذرا پروگرام کا وقت تھوڑا رہ گیا, میں ذرا عثمان صاحب سے اس کا جواب بھی لے لوں, اجازت دیجیے ذرا. عثمان صاحب 200 بلین کے نئے ٹیکسز, ٹھیک ہے, اس کے بعد اب جو گیس کا حال ہے, بجلی کا حال ہے, یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ فرٹیلائزر انڈسٹری کو نہیں مل رہی گیس, 7 ارب جو ہے وہ اضافی دیں گے. یوریا جو ہے وہ 18 سے 2200 پہ چلا جائے گا, کسان پس گیا ہے. کیا اس سے پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں پالیسی پہلے کلیئر ہے کہ جو 200 ارب کے ٹیکس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو پچھلا بھی منی بجٹ ہم لے کے اس میں عام آدمی پہ کوئی ٹیکسز کا بوجھ نہیں آیا. بتائیں جو پچھلا ہے تمام لگژری آئٹمز کو ٹیکس کیا گیا. میں بتا دیتی ہوں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب آپ گیس مہنگی, مجھے بتائیں جب گیس گزارش ہے, جب آپ گیس مہنگی کریں گے, فرٹیلائزر کو مہنگی گیس کریں گے تو پوچھے نا. جی 20,000 روپے. جی ایک سیکنڈ پاور سیکٹر کی اگر آپ جو ہے وہ گیس مہنگی کریں گے 57%, بجلی مہنگی ہوگی, تندور پہ 40% انکریز کریں گے, روٹی اب ظاہر ہے مہنگی ہوگی تندور سے بھی اگر آپ کریں گے, فرٹیلائزر سیکٹر کی گیس مہنگی کریں گے, فرٹیلائزر آپ دیکھ لیں نا گیس پہ بات کر لیتے ہیں. ساری چیزیں سر ابھی مجھے بتائیں نا, یہ رانا صاحب بیٹھے ہیں, کیا 150 ارب کا خسارہ یہ گیس پہ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں؟ یہ ہم نے خسارے میں چلاتے جانا ہے, یہ نہیں پتا, بالکل نہیں پتا تھا. بتائیں کہیں انہوں نے فگر دیکھیں گیس کے اوپر تو بالکل ایک سرپرائز تھا ہمارے لیے. 150 ارب کا خسارہ, 450 ارب کا انرجی پہ. ہم بھی وہی کباڑا کر دیں ان تمام چیزوں کا جس طرح انہوں نے کیا ہے. اب وہ خسارہ دور کیسے ہونا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں, ایک تو اسی انسٹیٹیوشن کی ایفیشنسی ہے, بجلی کی لائن لاسز پہ, چوری چکاری کے اوپر قبضہ جو انہوں نے, ہم اس کو کنٹرول کریں گے, اس سے ایک تو بہتری آئے گی پرائسز میں. لیکن جو انہوں نے مہنگے منصوبے لگائے ہیں, کے لیے آپ نے کوئی پالیسی دی, ٹیکس نیٹ کس طرح بہتر کر رہے ہیں مجھے آپ بتا دیں, مجھے نہیں پتا ابھی کس چیز کے لیے ٹیکس نیٹ کس طرح بہتر کر رہے ہیں. دیکھیں ٹیکس نیٹ تو بہتر, پہلے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی طرف آئیں, اس کو آسان کر رہے ہیں, میکسیمم آسان کر رہے ہیں. اگر میرے ہاتھ میں ہو نا, میں آپ کو بتاؤں
تو میں کم از کم یہ ضرور چاہوں گا چاہے آئیڈینٹیکل کسی کو ٹیکس جمع کیوں نہ کرانا پڑے، 100 روپیہ تمام پاکستانی جو بھی 20,000 سے اوپر منتھلی لے رہے ہیں، 2 لاکھ ہے 2.5 لاکھ ہے، ٹیکس کا سلیب ٹھیک ہونا چاہیے اس ملک میں. کم از کم لوگوں کو عادت تو ڈالنی چاہیے نا. آپ نے سنا نہیں ہے کہ 72,000 کے قریب تو صرف وہ ہیں جو اپنی ٹیکس انکم 2 لاکھ کے قریب شو کرتے ہیں. آدمی جو ہے، ایک عام آدمی وہ آٹے کا جو بیگ لیتا ہے، آٹے کی بوری لیتا ہے، اس پہ ٹیکس دیتا ہے. مطلب وہ بجلی پہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ پس گیا ہے. آپ ٹیکس ریفارمز کی میں بات کر رہی ہوں، آپ نے اگر کرنا تھا اعلان کرتے نا. اسد عمر صاحب کس طرح بہتری لا رہے ہیں؟ اس کے اوپر ایک باقاعدہ ٹیم کام کر رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں وہ کام کر رہے ہیں. جو اتنا بڑا بگاڑ یہ سسٹم میں چھوڑ کے گئے ہیں، یہ کوئی اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہونا ہے. موبائل فون پہ آپ نے 15,000 ٹیکس لگا دیا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ بتاتے آتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. اور دوسرا ڈیوٹی لگا دی آپ نے 15,000 روپے. کوئی لے کر آئے گا باہر سے موبائل تو 15,000 روپے ان کو دینا پڑے گا. دوسرا میرا تو خیال ہے میں کیسے آپ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے؟ میں ناز آپ کو ایک مفت مشورہ دے رہا ہوں. آپ ہماری گورنمنٹ کی فکر نہیں کریں کہ چودھری پرویز الہی صاحب ناراض ہیں یا MQM والے ہیں. میرا خیال ہے آپ کو اپنی سندھ گورنمنٹ کی فکر کرنی چاہیے. جو آپ لوگوں کی یہ بنامی اکاؤنٹس اور وزیر اعلیٰ نے جو موج مستی کرائی آپ کے لاڈلے انور مجید کو، وہ خطرے میں ہیں. نمبرز ہیں آپ کے پاس، سپریم کورٹ کے احکامات تھے، لیکن آپ نے کابینہ میں 172 ناراض ہیں جو فارورڈ بلاک میں بند رہے. مجھے بتائیں ناصر بھائی سے قطع کلامی، کتنے نمبرز چاہیے؟ فارورڈ بلاک تو پہلے بن ہی نہیں سکتا 18ویں ترمیم کے بعد. اب آپ مجھے بتائیے کہ 99 وہ لوگ ہیں، کتنے آپ کے پاس موجود ہیں جس کی وجہ سے فارورڈ بلاک آپ کہہ رہے ہیں یا نئی پارٹی بننے جا رہی ہے؟ کتنے لوگ آپ کے پاس ہیں اس وقت؟ نہیں وہ مجھے تو اب ایگزیکٹ اندازہ نہیں کتنے ہیں، لیکن ان کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کتنے لوگ ناراض ہیں. اگر آپ ہمارے گنا سکتے ہیں، پرویز الہی صاحب ناراض ہیں، جی وہ اتحادی ہیں، وہ اتحادی ہیں. جی ران صاحب بھی پتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی والوں کی بات کر رہا ہوں. 50 لوگ آپ کو چاہیے ایک نئی پارٹی بنانے کے لیے. ران صاحب جی ران صاحب سمجھتا ہوں کہ وہاں گورنمنٹ گرتی ہے یا نہیں گرتی، لیکن ان کی آج وہاں کوئی مورل رٹ نہیں رہی. پوائنٹ آ گیا. مجھے ذرا ران صاحب سے پوائنٹ لے لیں دیجیے. جی ران صاحب جی بات یہ ہے کہ مجھے بڑا مزہ آیا ہے کہ جب عثمان کے پاس کوئی جواب نہیں بنا تو اس نے کہا کہ ناز صاحبہ اپنے سندھ کی حکومت کا خیر منائے. ان کے پاس ایک ہی بات ہے، یار عثمان بات سنو، تم نے کہا کہ میرے بس میں ہو، تو اگر آپ کے بس میں نہیں ہے، اگر آپ ادھر بیٹھے ہیں ایک ذمہ داری پہ، آخر کچھ ادھر آپ کا ایکسیس ہے، تو آپ کی اگر کوئی بات نہیں ہے تو میں افسوس، آپ کی اچھی پرپوزل ہے، میں تو دیکھو بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کچھ ٹیکس ریفارمز آنی چاہیے تھی، ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے تھا، آپ کو کچھ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میں تو حیران ہوں کہ اسد عمر کہتا تھا ایک یک جنبش قلم، میں سارے یہ جو انہوں نے 36 روپے ٹیکس تیل پہ لگایا ہوا 5 لیٹر وہ ہٹا دوں گا. یہ کس طرح کی گورنمنٹ ہے؟ اس نے اپنے کیے ہوئے اپنی باتیں کی ہوئی ہیں، ان کے گلے پڑی ہوئی ہیں. تو ابھی یہ جو کوئی بات نہیں ہوتی، عثمان سے بات نہیں ہوتی، اس نے کہا جی یہ آپ نے خیر بنائے، ہم اس کو اندر دے دیں گے، اس کو مار دیں گے. یہ سارا ان کا جھنڈا ہے تو یہی ہے جو باتیں کتنے کی ہوگی پیٹرول؟ کتنے کا ہو گیا اس وقت؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں، جب 2000 اچھا ران صاحب مجھے معذرت کے ساتھ سر، جب اسد عمر صاحب نے وہ ٹویٹ کی تھی کہ جی پیٹرول 46 کا ہوگا 2016 میں، تب پیٹرول 50 کا تھا. اب بھی پیٹرول کروڈ آئل کی اگر آپ بات کریں انٹرنیشنل مارکیٹس میں ابھی بھی اتنا ہی ہے. ابھی بھی نہیں سر، لیکن اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں جب وہ ٹویٹ کی گئی. ٹھیک ہے چھوڑیں اس کو. اس وقت جو ریالٹی آن گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ پس گیا ہے. مہنگائی کا ایک سونامی آنے والا ہے. فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ 400 ملین کم ہو گئی ہیں، 400 ملین ڈالرز کم ہو گئی ہیں. تو پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. چلیں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ آنے والے دن جو ہے وہ کوئی خیر کی نوید سنائے. عثمان ڈار صاحب، ناز صاحبہ اور ران صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.